अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले जिन लोगों ने किया है चैनल को सब्सक्राइब, उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक होंगे। वैसे तो जो मैंने आपको कल एक छोटा सा झटका दिया था, उससे सभी की नींदें उड़ चुकी हैं। और मैं भी कुछ यही चाहती थी कि भाई, मैं कितने दिनों से देख रही थी, कुछ ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं था चैनल पर, कोई कमेंट नहीं था इतना अच्छा पढ़ने को मिल रहा, तो सोचा बस आप लोगों को जगाया जाए छोटा सा झटका देने के बाद। और लगता है आप लोगों को काफ़ी ज़ोर का झटका लग गया। काफ़ी सारे मैसेजेस आए, मैंने पढ़े। बहुत अच्छे अच्छे मशवरे थे, कुछ गुस्से भरे भी थे मैसेज, लेकिन मुझे पढ़ के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। निकाह के बारे में मैंने कहा था आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा निकाह का, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आने वाली एपिसोड्स में निकाह आने वाला है। आज तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के आप पढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी मैं सारा कुछ यहीं पे तो नहीं रिवील कर सकती, अभी बहुत कुछ आपको नीचे जब एपिस हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस किए। और सच्ची में मतलब मेरा दिल खुश हो गया था सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद। स्पेशली जो एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा हुआ था, अब मुझे असल में नाम नहीं याद रहते ना, इतने सारे नाम हैं नावल के अंदर, तो बस उन्हीं के चक्कर में बाकी सारे नाम मुझे भूल जाते हैं। अभी आप लोग माइंड ना करना, लेकिन कमेंट्स मुझे थोड़े थोड़े याद हैं। किसी ने कहा हुआ था कि भाई नासिर के साथ उसकी शादी कर देते हैं सीरत की। तो और इसके अलावा एक और भी मुझे फ़ेसबुक पे कमेंट मिला था ना कि मैं भाई सीरत की शादी उनके किसी मुलाज़म से या किसी ऐसे बंदे से कर दूँगी। तो भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं इतनी भी ज़ालिम नहीं हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ। मैंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है, अब देखते हैं आप लोगों को वो पसंद आता है कि नहीं। और उसके अलावा एक दो और सरप्राइजेस भी हैं आप लोगों के लिए, जो अनकरीब आपको मिल जाएंगे। और फ़िलहाल अभी हम चलते हैं जल्दी से नावल की तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें सोची हुई थी आप लोगों से करने के लिए, लेकिन मुझे भूल गई हैं। अभी हम चलते हैं नावल की तरफ। सज़ाए इश्क, एपी नंबर 189, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। सुबह सुबह का वक़्त था जब सभी को कल रात के बारे में इल्म हुआ था। सभी संजीदा थे। अमान शाह का गुस्से से बुरा हाल था। ये क्या हो गया था? ऊपर से गांव वालों का दिमाग काम करता है, वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बदर शादीशुदा है आगा साईं, एहतसाम शाह ने याद दिलाया। हैज़ल हवेली की बेटी है, हम हैज़ल के साथ ये नहीं कर सकते। पहले क्या हो चुका है? शाहदाद रमला हमारे सामने है, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। तकद्दुम भी तो है आगा साईं, क्या ये ठीक नहीं सीरत की शादी तकद्दुम से कर दी जाए? जिसने ये सब किया है, नहीं चचा साईं, हम अपनी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आगा साईं, पंच आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ले आओ उन्हें। हैज़ल अंदर से आती आवाज़ पर हैज़ल के हवास अपनी जगह कायम ना रहे। हैज़ल, आंखें खोलो। अकरमा ने पानी के छींटे मारे। हैज़ल, ठीक हो तुम? हैज़ल, मेरी बच्ची। हादिया उसे सीने से लगा गई। अम्मा साईं, बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ। गांव वाले तो बस ऐसे ही, तुम बदर पर यकीन रखो। हाँ हैज़ल बच्चे, बदर को तो तुम जानती हो, वो बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। नूर ने उसके बाल सहलाते प्यार करते कहा। अकरमा, बदर को कॉल करो, लाला जहाँ भी हैं फ़ौरन हवेली आए। हैरियत, नहीं, क्या मतलब? हैज़ल,
بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے ملازمہ کی بات سن لی۔ کیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے مگر رو رہی ہے۔ آپ آ جائیں۔ میں آتا ہوں۔ وہ آدھے گھنٹے کا رستہ 15 منٹ میں طے کرتا پہنچا۔ ہیزل بدر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہیزل بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ بدر اس کی کیفیت جانتا تھا، اس لیے رونے دیا۔ اس کے آنسو بدر کی قمیض سینے سے بھگو چکے تھے۔ ہیزل بدر نے شدت سے پکارا، آپ صرف میرے ہو نا؟ وہ اس کی قمیض کو مٹھیوں میں سختی سے دبوچتے بولی تو بدر مسکرایا، میں صرف اور صرف اپنی ہیزل کا ہوں، نہ کسی کا تھا نہ کسی کا ہوں گا کبھی۔ اور یہ آنکھوں کو اتنی تکلیف کیوں دی؟ مجھ سے بات تو کرتی پاگل۔ بدر نے اس کا چہرہ سامنے کرتے پوچھا، اس کی شدت گریہ سے جلتی آنکھوں کو دیکھتے کہا، جو سرخ ہو رہی تھیں۔ پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ میں نے سنا کہ تم نے سنا اور یقین کر لیا۔ ہیزل، سیرت کو میں بہن کہتا نہیں، مانتا بھی ہوں۔ لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، جو مرضی اول فول بول دیا۔ کمال سیرت کا بچپن کا منگیتر ہے، مگر اس کی باتوں سے مجھے نہیں لگا کہ وہ سیرت سے شادی کرنا چاہتا تھا، ورنہ کبھی اس طرح اس کے کردار پر سوال نہ اٹھاتا۔ سیرت نے کل رات خودکشی کی کوشش کی، تائی کی گھٹیا باتوں کی وجہ سے۔ سیرت نے خودکشی کی کوشش کی؟ ہاں۔ اب کیسی ہے وہ؟ بہتر ہے، ہاسپٹل سے گھر لے آئے ہیں، میں ابھی وہاں ہی تھا۔ طاہر صاحب بھی رات ہاسپٹل میں ہی تھے۔ ہیزل، وہ لوگوں کی باتوں اور جو ہوا اس وجہ سے دماغی طور پر ڈسٹرب ہے۔ اپنے معاشرے میں لوگوں کی سوچ سے تم واقف ہو۔ لڑکی اگر کسی نامحرم کے پاس کھڑی بھی دیکھ لیں تو اس کی عزت کا سرٹیفکیٹ مانگ لیتے ہیں۔ سیرت تو پھر کچھ گھنٹے اس بدر نے کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اس لیے سیرت کا کردار بھی ابھی سب کے لیے مشکوک ہو چکا ہے، کوئی بھی ایسے اس کا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ اس لیے پنچ نے یہ بات کی۔ تقدم کا بدلہ حویلی والوں سے تھا۔ اس نے سیرت کو حویلی والوں کی وجہ سے اٹھایا یا نہیں، لیکن نام حویلی والوں کا ہی آ رہا ہے۔ حویلی کی عزت داؤں پر ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ تت تو اس کے لہجے کا ڈر۔ سیرت کی ذمہ داری میں نے اپنے سر لی ہے، اس کی پڑھائی سے شادی تک۔ میں اس کے لیے خود کو یچا انسان دیکھتے شادی کرواؤں گا۔ ہیزل کا رکا سانس بحال ہوا۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتی ہیزل، کسی کے بھی دباؤ یا باتوں میں آ کر لو اور پھر ساری زندگی اس رشتے میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤ۔ اپنے ساتھ اس معصوم کی زندگی بھی خراب کروں۔ شادی دو لوگوں نہیں، دو دلوں کے بیچ بھی ہوتی ہے۔ میں رشتوں میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، تو پھر کیسے خود لوگوں کی مانتا؟ بدر صرف ہیزل کا ہے، مرتے دم تک۔ بدر، ہیزل نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ تو رات جو کہا وہ کیا تھا؟ وہ جان گئی تھی اس کا بدر اس سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ مصنوعی خفگی سے بولی، محض اسے تنگ کرنے کو، ورنہ دل تو پرسکون ہو چکا تھا۔ اسی لیے مجھ سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ وہ سوں سوں کرتی خفا لہجے میں بولی تو بدر مسکرایا۔ وہ تو میں تمہارا ری ایکشن چیک کرنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے کبھی واقعی میں دوسری شاہ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب ہیزل اس کے سینے پر ہاتھ مارتے جھٹکے سے دور ہوئی۔ آؤچ، اتنا غصہ لڑکی سردار ہوں میں؟ بدر نے مسکراہٹ دباتے کہا تو ہیزل اسے گھورنے لگی۔ تو سردار صاحب جائیں اپنی اسی دوسری کے پاس، خبردار میرے کمرے میں بھی انٹر ہوئے تو، بلکہ ایک کام کروں گی میں بھی کوئی اور۔ ہیزل، بدر کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ ہوا، آنکھوں میں سرخی اتری۔ وہ ہیزل کا بازو پکڑے اسے دیوار کے ساتھ لگاتے دہاڑا تو ہیزل کا دل کانپا۔ آج تو یہ بکواس کر لی، مگر آئندہ اگر میں مر بھی جاؤں تو تم کسی دوسرے کے متعلق سوچتے مجھ سے بے وفائی کا تصور بھی کیا تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ ہیزل کی آنکھیں اس کی بات پر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
تم پر اور تمہارے دل پر نہ مجھ سے پہلے کسی کا حق تھا نہ میرے بات سمجھی صرف میری ہو۔ بدر شش ہیزل تم میری امانت ہو۔ ہیزل مجھ سے وعدہ کرو، صرف مجھے ہی چاہو گی، عمر بھر میری رہو گی۔ بدر ہیزل میں تمہارے معاملے میں شدت پسند ہوتا جا رہا ہوں۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تم اپنے لبوں پر کسی اور کا نام لاؤ۔ مجھ سے وعدہ کرو اگر کبھی میں نہ رہا۔ بدر ہیزل اس کے لبوں پر ہتھیلی جما گئی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آپ کو میری عمر بھی لگ جائے ایسی باتیں نہیں کریں۔ وہ اس کے سینے سے لگتے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام گئی۔ میرا دل صرف سردار بدر شاہ کے لیے دھڑکے گا ہمیشہ۔ جس دن اس نے بے وفائی کا تصور بھی کیا وہ دن ہیزل کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بدر مسکرایا، وہ جانتا تھا ہیزل بھی بہت محبت کرتی تھی اس سے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ تمہارا دماغ کام کر رہا ہے اکرمہ، کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں شاویز، میرا خود کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں یہاں رات کیوں آیا تھا اور مجھے یہاں کیا سننے کو مل رہا ہے؟ اکرمہ لیٹ حویلی پہنچا تھا رات، مگر صبح جو خبر اس نے سنی مردانے میں اس کا دماغ کھلا گئی۔ ہیزل کے ساتھ ہم یہ نا انصافی نہیں ہونے دیں گے۔ میں ابھی نکلتا ہوں۔ شاویز سبھی میٹنگز چھوڑ چھاڑ کر نکلا تھا گاؤں کے لیے۔ شاویز یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ شاداب کا دماغ گھوما تھا، شاویز سے بھی زیادہ شدید رد و عمل تھا اس کا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ نمش چونکی۔ شاداب کی آواز پر کیا ہوا تھا؟ لالا میں ابھی گاؤں ہی جا رہا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ آغا سائیں حویلی کی عزت رتبے کے لیے کوئی بھی شفاف فیصلہ لے سکتے ہیں، جانتا ہوں، مگر بدر پر مجھے پورا یقین ہے۔ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، وہ ہیزل سے بہت محبت کرتا ہے۔ لالا آپ آغا سائیں سے بھی واقف ہیں، وہ آپ کو بھی بلیک میل کر چکے ہیں، یاد ہو تو۔ ایک لمبی جنگ لڑی ہے آپ نے۔ شہزاد کے لب بھنجے۔ شاہ کیا ہوا؟ نمش اشہر کو لیے اس کے پاس آئی جو فیڈر پی رہا تھا۔ ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے شاہ، خیریت؟ ابھی تک تو ہے مگر زیادہ دیر نہیں رہے گی، اللہ خیر۔ نمش کا دل دہلا اس کی بات پر۔ شاہ ہیزل پر غم کا پہاڑ گرے گا سنتے۔ میں نے یہ درد سہا ہے، ہیزل برداشت نہیں کر پائے گی، پلیز شاہ۔ ہیزل بدر بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، دو لڑکیوں کی زندگی خراب ہو جائے گی پھر سے۔ نمش کا دماغ سنتے گھوما تھا۔ شاہ یہ کیا بات ہوئی؟ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اگر کسی کو کوئی شک و شبہ ہے تو ٹیسٹ کروا لیں، اور شادی کے بعد تو ویسے بھی سب کلیئر ہو جائے گا۔ پھر یہ بچگانہ سوچ اور جذباتی بات کوئی بھی راہ چلتا کہے گا تو آغا سائیں فیصلہ لے لیں گے، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہزاد کے لب خاموش تھے۔ ہادیہ بیگم سر پکڑے بیٹھی۔ ایسے تکلیف ہوتی ہے، میری بیٹی پر بھی سوتن لائی گئی، مگر تب کسی کو احساس نہ ہوا، مگر آج صرف بدر کی دوسری شادی کی بات ہوئی ہے، مگر رملہ پر سوتن حویلی لائی گئی۔ نزہت بات کو سمجھو، وقت اور حالات دیکھو۔ ہاں بابی سائیں، تب وقت اور حالات نہ دیکھے کسی نے جب میری رملہ کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اس پر سوتن آئی، اور آج جب بات ہیزل پر آئی تو سبھی کو یاد آ گیا، ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے ماں کو۔ اور ہیزل کی حالت دیکھو، چند پل میں کیا ہو گئی، اور میری بیٹی، اس کی کیا حالت تھی، کسی کو نظر نہ آئی تو بھابی پھر جائیں کہیں جا کر اپنے بیٹے سے کہ لے آئے وہ بھی دوسری شادی کر کے، تاکہ آپ کو خوشی مل سکے۔ ہادیہ کا سر پھٹا جا رہا تھا جب سے سنا تھا، اوپر سے نزہت کی باتیں، لو بھلا مجھے کیوں خوشی ملے گی؟ مردانے میں کون آیا ہے؟ نسا نے ملازمہ سے پوچھا۔ تقدم شاہ کے گھر والے۔ ہادیہ نے سر اٹھایا، آج اسے بات کرنی تھی۔ کون ہے اندر؟ آغا سائیں، سردار سائیں، بڑے شاہ سائیں؟ کوئی غیر تو نہیں، کوئی پنچ یا گاؤں کا؟ نہیں۔ ہادیہ اس کی بات کاٹتی بولی۔ ملازمہ تو تفصیل ہی بتانے لگی تھی۔ ہادیہ کہاں جا رہی ہو، کیا کرنے لگی ہو؟
آغا سائیں کو جانتی ہو تم بھابھی، یہ سب میری وجہ سے شروع ہوا تھا، میں ہی ختم کروں گی، وہ کہتی چادر ٹھیک کرتی اندر کی جانب بڑھی۔ تقدم کی بیل نہیں ہو رہی تھی، اسے ہاسپٹل میں بھی کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ہاسپٹل سے سیدھے جیل لے گئے تھے۔ وکیل ہر کوشش کر چکا تھا مگر کیس سخت تھا۔ وکیل نے کہا تھا وہ لوگ اسے صلح کرتے معاف کر دیں تو کچھ ہو سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ مجبوراً آج پوتے کی خاطر امجد شاہ اور آفتاب شاہ کو شاہ حویلی آنا پڑا۔ ہم مانتے ہیں اس نے غلط کیا، مگر اس کے اندر جو آگ لگی تھی وہ آغا سائیں آپ کے بیٹے نے ہی لگائی تھی۔ یہ دشمنی آپ کی طرف سے شروع ہوئی۔ ہم نے رشتے داری کا ہاتھ بڑھایا مگر آپ نے انکار کیا۔ چاہتے تو ہم بھی ایک غلط لفظ نہیں سنوں گا، میں سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ بدر نے انگلی اٹھاتے وارن کیا تھا، تقدم شاہ پر جو کیس کیا ہے وہ واپس لے لو، ہم اس بات کو یہیں ختم کرتے تمہاری اس لڑکی اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ دشمن آپ کے اپنے گھر میں تھا، دشمنی یہاں سے نہیں شروع ہوئی تھی۔ ہادیہ کی آواز پر آغا سائیں نے اشتعال سے دروازے کو دیکھا۔ آج تک کوئی عورت مردانے میں نہیں آئی تھی، وہ بھی مردوں کی موجودگی میں۔ آغا سائیں معافی چاہتی ہوں مگر آج میرا آنا ضروری ہے، کچھ حقائق بتانے ہیں۔ آ جاؤ، انہوں نے غصہ ضبط کرتے اجازت دی۔ ملازم دین کوئی اندر نہ آئے ابھی؟ جی سائیں، وہ باہر چلا گیا، جاتے مردانے کا دروازہ بھی بند کر گیا۔ ہادیہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، کسی نے جواب نہ دیا۔ کبھی آپ نے سوچا مجھے تو حویلی کے کمرے میں بند کیا گیا تھا نا، پھر میں وہاں سے کیسے آزاد ہوئی؟ جس حویلی میں اتنی سیکیورٹی تھی۔ مگر نہیں، آپ نے تو کبھی یہ سوچا نہیں میں نے گناہ کیا، میں مانتی ہوں، مگر میرا ساتھ کس نے دیا؟ میں نے آپ سب کی عزت کی خاطر سر جھکا دیا تھا، خاموشی سے اپنا نصیب سمجھتے قبول کر لیا تھا۔ تبھی رضا شاہ میرے پاس آئے۔ لالا سائیں، میں نہیں گئی تھی ان کے پاس، انہوں نے مجھے کہا ہادیہ میں جانتا ہوں تم امان شاہ کو پسند کرتی ہو، اسے فرق نہیں پڑتا اس حویلی اور یہاں کے لوگوں کو محبت پسند کا مطلب نہیں، یہاں صرف عزت پگڑی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ہادیہ اس شادی سے انکار کر دو۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ آپ کو لگتا ہے میری انکار کی اہمیت ہے؟ اگر آپ کو یہ شادی نہیں کرنی تو آپ انکار کر دیں۔ ہادیہ نے مشورہ دیا۔ میرا کیا ہے، آپ سے نہیں تو کسی اور سے بات دیں گے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اپنے گھر والوں کو جانتی نہیں ہو، میری بہن کی زندگی اجیرن کر دیں گے، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی انکار سنتے اسے طلاق دے دے۔ ہادیہ کے چہرے پر زخمی مسکراہٹ تھی۔ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں، کچھ وقفے کے بعد رضا شاہ نے سر ہلایا۔ میں طیبہ سے محبت کرتا ہوں۔ طیبہ؟ ہاں، ہادیہ کی چچا زاد بہن۔ تو کیا یہی وجہ تھی طیبہ کی اس سے نفرت کی جو وہ ہر ٹائم جتاتی رہتی تھی؟ ہادیہ، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے چاروں زندگیوں کو بچانا، مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم کر سکتی ہو۔ کیا؟ یہ فون لو اور امان کو کہو تمہیں لے جائیں، بھاگ جاؤ۔ ہادیہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی۔ نہیں، میں بابا سائیں کی پگ خراب نہیں کر سکتی، وہ کبھی نظریں اٹھا نہیں پائیں گے برادری کے سامنے۔ ہادیہ، اگر یہی سب سوچتی رہو گی تو زندگی بھر پچھتاؤ گی، کسی نہ کسی کو تو قدم اٹھانا ہوگا۔ میں مجبور ہوں، اپنے لیے نہیں، اپنی بہن کے لیے۔ تم جانتی ہو وہ امید سے ہے، پہلے بھی اس کے 2 بیٹے ہیں، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ میں تین بچوں کی ماں کو برباد نہیں کر سکتا۔ یہ میرے ہاتھ دیکھو۔ رضا نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتی، وہ بدکتے انکاری ہوئی۔ یہ رشتہ زبردستی ہوگا ہادیہ، ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پائیں گے، سمجھو پلیز، وہ بے بسی سے بولا تو ہادیہ نے گہرا سانس بھرا۔ شاید اس کا دل اسے اکسا رہا تھا، کہیں نہ کہیں دماغ نفی کر رہا تھا، مگر
دل کو رضا کی بات ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ اس سمجھوتا بری شادی میں نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ آغا سائیں کی عزت بھی داؤں پر نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ اس سمجھوتا بری زندگی میں نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ بابا سائیں کی عزت بھی داؤں پر نہیں لگا سکتی تھی۔ کیسے جاتی سب چھوڑ کر، اور وہ جانتی تھی امان بھی کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ ہادیہ، زندگی ایک بار ملتی ہے، روتے نہیں گزارنی چاہیے۔ شاہ حویلی کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو، تم وہاں محفوظ رہو گی۔ کچھ عرصہ تک شاید سبھی ناراض رہیں، مگر کب تک سب جلد تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ہادیہ کے دل نے اسے دھوکہ دے دیا۔ رضا شاہ کی باتوں میں آتے ہوئے ہادیہ نے حویلی چھوڑ دی، مگر وہ نہیں جانتی تھی ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا کیا فیصلہ اس کی ساری زندگی پر بھاری پڑے گا۔ اس کے اپنے چھوٹ جائیں گے، اس کا ماں باپ، اس کا گھر بار، اس کے بھائی بہن، سب۔ لیکن کہیں نہ کہیں رضا نے اس کی زندگی سنوار بھی دی تھی۔ اسے شاہ حویلی دے کر، امان شاہ جیسا شوہر دے کر، اتنی محبت کرنے والے اپنے دے کر، جو محبت اسے اپنی حویلی سے نہ ملی وہ اسے شاہ حویلی میں ملی تھی۔ رضا شاہ کا ڈرائیور اسے امان شاہ کے فلیٹ لے گیا، جہاں پر امان اسے دیکھتے ششدر زد رہ گیا۔ وہ مجھے واپس چھوڑنا چاہتے تھے، وہ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ گھر والوں کے خلاف جاتے بھاگنا، دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی کی شروعات ہو جانی تھی۔ پہلے ہی جو ماحول گرم تھا اس پر میرے بھاگنے نے تیل کا کام کر دیا۔ مگر میں نے امان شاہ سے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے نہ اپنایا تو میں اپنی جان دے دوں گی، مگر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں جانتی تھی میں واپسی کے دروازے بند کر کے آئی تھی۔ مجبوراً امان کو مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ جس ٹائم میں نے اور امان نے نکاح کیا، شاہ حویلی کے لوگ نہیں جانتے تھے، امان کے دوست گواہ تھے۔ اس میں قصوروار تھے دو لوگ، مگر امان یا حویلی والے نہیں، بلکہ رضا شاہ اور میں۔ میرے کندھے پر رکھتے رضا شاہ نے بندوق چلائی، میرا استعمال کرتے انہوں نے بہن کا گھر بھی بچا لیا اور اپنی محبت بھی حاصل کر لی۔ 4 دن لوگوں کے سامنے مظلومیت کا ناٹک کرتے ہمدردی بھی حاصل کر لی۔ شادی کے دن ہادیہ چھوڑ گئی تھی، یہی بہت تھا ان کو ہمدردی ملنے کے لیے، جبکہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی گہری ہو گئی۔ ہادیہ سارا سچ بتاتے خاموش ہو گئی تھی۔ اور پھر جب امان شاہ ہادیہ کو لے کر گاؤں آیا تو حویلی میں اچھا خاصا طوفان مچا۔ آغا سائیں نے امان کو گھر سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ سبھی جانتے تھے کہ امان شاہ اور ہادیہ کے پیچھے حویلی والے تھے، وہ ان کی جان لے لیتے۔ اس لیے یاسمین شاہ اور سبھی کے سمجھانے پر آغا سائیں نے امان شاہ اور ہادیہ کو گھر میں رکھ لیا، مگر کافی عرصہ تک وہ اس سے بات نہ کرتے۔ جبکہ دوسری طرف پنچایت میں یہ فیصلہ جب پہنچا، جو ہونا تھا ہو چکا تھا، جتنی عزت جانی تھی جا چکی تھی۔ امجد شاہ اور آفتاب شاہ نے ہادیہ کو اپنے لیے مردہ اقرار دے دیا۔ اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی امان کو نقصان پہنچانے کی، مگر وہ ایسا نہ کر پائے، اور سبھی پنچایت کے لوگوں کے کہنے پر وہ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ وقت آگے گزرنے لگا اور پھر ہادیہ کے گھر حیدر کی پیدائش ہوئی۔ جو آگ سبھی کے سینے میں جل رہی تھی آہستہ آہستہ، جو کبھی بجھی نہ تھی اور نہ ہی کبھی شمع نے اسے بجھنے دیا۔ ہر وقت وہ حویلی میں سب کو یہ سناتی رہتی کہ ہادیہ، ان کی لاڈلی بیٹی کی وجہ سے ان کی عزت تو گئی تھی، ساتھ میں اس کے بھائی کی بدنامی ہوئی تھی، جبکہ رضا طیبہ سے شادی کرنے کے بعد اپنی زندگی میں مگن تھا۔ مگر جب بھی بات شروع ہوتی، وہ سب کے سامنے ایسا شو کرتا کہ اسے بہت دکھ ہے۔ کیسے سب کے سامنے اس کی تذلیل ہوئی۔ ہادیہ نے اسے چھوڑ کر جاتے ہوئے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ شمع کی لگائی آگ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے دلوں میں بھی چنگاری بھڑکا گئی۔ تقدم نے ہمیشہ اپنی ماں سے ہادیہ کے خلاف ہی سنا، اور یہی نفرت اس کے اندر لاوے کا روپ لے گئی کہ کیسے اس کی پھپھو نے اس کے باپ، دادا اور ماموں کی عزت نیلام کرتے شاہ حویلی کے لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی، جنہیں سزا دینی تھی اسے۔ تقدم 20 سال کا ہوتے ہی حیدر کے پیچھے پڑ گیا۔ وقفے وقفے سے وہ حیدر کا پیچھا کرتا،
جس کا علم بدر کو ہو گیا تھا، اور پھر حیدر کی ذمہ داری بدر نے اپنے سر لے لی۔ وہ کہاں جائے گی، کہاں پڑے گی، اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز، حیدر کے ایک ایک منٹ کی رپورٹ، اور ساتھ ہی باقی حویلی کی لڑکیوں کی بھی سخت نگرانی۔ حیدر کا حویلی سے اسکول اور اسکول سے واپس حویلی آنا، یہی تھا، کوئی رشتہ دار تو تھا نہیں جس کے گھر جاتی۔ حیدر اپنی معصوم شرارتوں کی وجہ سے سبھی کے لاڈلی بنتی گئی۔ بچپن سے وہ لڑکیوں سے زیادہ اعظم اور اکرما کے ساتھ کھیلتی۔ تمکن سے بھی اس کی دوستی بعد میں ہوئی۔ تمکن اس کے برعکس کم گو تھی۔ جہاں حیدر شرارتی، وہاں تمکن سنجیدہ معصوم سی۔ رمیشہ تو چھٹیوں میں اپنے ننیال چلی جاتی، مگر حیدر تمکن دونوں کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا سوائے ددیال کی، اس لیے وہ چھٹیوں میں خوب ہلہ مچاتی۔ تقدم نے ہر بار حیدر کو نقصان پہنچانا چاہا۔ جب اس کا بس نہ چلا تو اس نے سیرت کو اٹھا لیا۔ میرے کیے کی سزا گاؤں کی لڑکی کو کیوں ملی؟ میں آپ لوگوں کے لیے مر گئی تھی، میں نے قبول کر لیا تھا۔ جو کہا آپ سب نے، مجھے سزا دی، میں نے قبول کی، کیونکہ غلطی میری تھی۔ کتنے سال گزرے، عید تہوار کبھی کوئی نہ آیا، شاید آگے بھی کوئی میرے سر پر ہاتھ نہ رکھنے آئے، کبھی مجھے اپنا نہ کہے، مگر کوئی میری ایک درخواست ہے، اس دشمنی کو یہیں ختم کر دیں۔ ویسے بھی جو آگ تھی آپ سبھی کے دلوں میں، امان شاہ نے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالا، وہ تقدم بدلہ پورا کر چکا ہے، اب مزید نہیں لالا سائیں۔ آفتاب شاہ نے باپ کو دیکھا، مردانے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بدر نے میری قسم کی لاج رکھ لی اور تقدم کو کچھ نہیں کیا، مگر آگے شاید میری کوئی نہ مانے، آپ تقدم کو سمجھائیں، دشمنی میں وہ سمجھائیں، دشمنی میں کچھ نہیں رکھا، صرف نقصان ہوگا۔ وہ کہتی مڑ گئی۔ ہادیہ کو آج بھی یاد تھا، اماں سائیں یہ ظلم نہ کریں، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہادیہ ماں کے قدموں میں گری، ہاتھ باندھے۔ بس ہادیہ کم بخت، تو اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ ماں کا ہاتھ اٹھا تھا، اس کے نازک گال پر کئی نشانات چھوڑ گیا۔ اسے کچھ دن سے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ خبردار ہادیہ، اگر تو نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو، اگر تیرے باپ بھائی کو پتہ چلا تو اب وہ تجھے اور مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ تو جانتی ہے شاہ حویلی والوں سے ہمارا ویسے بھی زمینوں کا مسئلہ چل رہا ہے، تیرا رشتہ رضا شاہ سے طے ہے۔ ہادیہ اور امان شاہ کی ملاقات گاؤں کی شادی پر ہوئی تھی، 1 سال پہلے۔ ایک دوسرے کے گاؤں میں آنا جانا بہت کم تھا، مگر امان کے ساتھ رضوان شہر میں پڑھتا تھا۔ امان انکار نہ کر سکا، پر وہ ہادیہ اور امان شاہ کا ٹکراؤ ہوا۔ وہاں پر ہادیہ اور امان شاہ کا ٹکراؤ ہوا، وہ ملاقات دونوں ہی نہ بھلا پائے۔ امان نہیں جانتا تھا وہ امجد شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہادیہ کی دوست ریبا تو دوسری طرف امان ریبا کے بھائی کا دوست تھا، انہی کے تواسط دونوں میں بات چیت ہونے لگی۔ اماں میں ریبا کے گھر جا رہی ہوں، ہادیہ نے ماں سے کہا۔ اچھا جلدی آ جانا، اور ریبا سے کہنا یہیں آ جایا کرے، تیرے ابا کو تیرا روز روز اس کے گھر جانا پتہ چلا تو جان لے لیں گے دونوں کی، ٹھیک ہے اماں؟ وہ نقاب کرتی چلی گئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، شکیل شاہ نے ہادیہ کو جاتے دیکھتے سوچا۔ اس کے پیچھے نکلا۔ شکیل اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ وہ ریبا کے گھر سے کچھ دور رک گیا۔ کافی وقت نکل گیا تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ریبا کے گھر کی بیٹھک سے نکلتے امان شاہ کو دیکھتے شام سے پہلے ہادیہ بھی آ گئی۔ امان شاہ کا ان کے گاؤں کے چکر لگانا کچھ تو تھا۔ طیبہ، ہادیہ پر نظر رکھنا۔ کیوں لالا؟ مجھے شک ہے وہ ہمارے دشمنوں کے لڑکے سے عشق کے پتنگے لڑا رہی ہے۔ طیبہ تو پہلے ہی ہادیہ سے کھار کھاتی تھی، اس نے ہادیہ کی جاسوسی شروع کر دی اور پھر حویلی میں طوفان آ گیا۔ طیبہ تو پہلے ہی ہادیہ سے کھار کھاتی تھی، اس نے ہادیہ کی جاسوسی شروع کر دی اور پھر حویلی میں طوفان آ گیا۔ طیبہ نے سب کو بتا دیا۔ پہلی بار ہادیہ پر امجد شاہ کا ہاتھ اٹھا۔ آفتاب شاہ اور فارس شاہ نے بہن کو مارتے کمرے میں بند کر دیا کہ اس نے ان کی عزتوں کا جنازہ نکال دیا تھا۔
ریبا کے گھر والوں کو ڈرایا دھمکایا، بلکہ رضوان کو مارا بھی، اور آغا سائیں کو فون کرتے امان شاہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی اگر اس نے ان کے گاؤں کا رخ بھی کیا تو۔ دوسری طرف آغا سائیں کو جلال آ گیا، امان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی، بات اب دونوں خاندانوں کے وقار پر آ گئی تھی۔ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، لوگوں کی زبانوں پر آئی تو بدنامی ہوگی۔ ہادیہ کو کمرے میں بند کر دیا تھا، ساتھ ہی اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ہادیہ روتی رہی، کھانا پینا چھوڑ دیا، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی، ان کی بلا سے بے شک مر جاتی۔ اماں نے ہادیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، باپ کی پکی لاج رکھنا اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہادیہ خاموش ہو گئی۔ شادی کا دن آن پہنچا اور پھر ایک نیا طوفان آ گیا۔ ہادیہ بھاگ گئی۔ یہ کیا سن رہا ہوں میں بدر؟ شاداب سنجیدہ تھا۔ شاداب نمش ابھی پہنچے تھے جبکہ شاویز آدھا گھنٹہ پہلے پہنچا تھا۔ اس وقت سبھی مردانے میں موجود تھے۔ فکر مت کرو، شادی نہیں کر رہا، کر کے تو دکھاؤ، شاداب نے گھورتے کہا۔ سیرت نے رات خودکشی کی کوشش کرتے سبھی گاؤں والوں کو اور مشکوک کر دیا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے ہمیں سیرت کی شادی کروا دینی چاہیے۔ لڑکا آغا سائیں نے احتشام شاہ سے پوچھا، گاؤں کا کوئی بھی شخص ایسے حالات میں سیرت کا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ جب شک کی بنا پر کمال نے اس سے رشتہ توڑ دیا، اوپر سے کمال کی ماں، بدر نے غصے سے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ رحمت کا بیٹا افضال ابھی غیر شادی شدہ ہے۔ آغا سائیں، بدر نے بے یقینی سے آغا سائیں کو دیکھا، ایسا سوچیے گا بھی مت، آپ جانتے وہ ایب نارمل ہے۔ سیرت بھی کسی کی بیٹی ہے۔ آغا سائیں کی بات سبھی کو ناگوار گزری۔ سیرت کے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دیں گے، مگر ایسے کسی سے ہرگز نہیں۔ میری نظر میں ایک لڑکا ہے۔ کون؟ سبھی سیدھے ہوئے شاویز کی بات پر۔ زین۔ وٹ زین؟ وہ کیوں کرے گا سیرت سے شادی؟ اکرمہ کی زبان پھسلی۔ زین وہی نہ جو بدر کی شادی پر آیا تھا؟ جی۔ زین نے بائی چانس کہیں سیرت کو دیکھا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا، مگر سیرت کی منگنی کا مجھے علم تھا تو میں نے انکار کر دیا۔ شاویز نے ساری بات بتائی۔ تو یہ بات تھی، مگر شاویز تو اب حالات الگ تھے، اب زین کیا مانے گا، اپنی بات پر قائم ہوگا؟ میں بات کروں گا، اگر آپ کہیں تو کرو، مگر ساری بات شاویز، کوئی مسئلہ نہ ہو بعد میں اس کے ماں باپ کی مکمل مرضی سیرت کو میں نے بہن کہا ہے تو میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا۔ پہلے ہی اس نے حویلی کی وجہ سے مشکل اٹھائی ہے کافی، میں ساری بات کرتے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ خیر، ہمیں اب نکلنا چاہیے، 4 بج چکے ہیں، جرگہ میں سبھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ سبھی اٹھ گئے۔ ہیزل، سچی میں تو ڈر گئی تھی، ایک پل کو شاہ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میری بھی حالت ایسے ہی ہو گئی تھی، مگر تیرے کو یقین تھا بدر ایسا نہیں کر سکتے؟ یار، اس لڑکی کے ساتھ برا ہوا ویسے، ہاں، مگر اب بدر نے سیرت کی ساری ذمہ داری لے لی ہے، وہ کوئی بہت اچھا لڑکا دے کر اس کی شادی کروا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا تم اب آرام کرو، پاگل آنکھیں اتنی سجا لی ہیں، میں باقی سب سے مل لوں۔ نمش آتے سیدھی ہیزل کے پاس آئی تھی، اسے ہیزل کی بے ہوشی کا پتہ چلا تھا، اسے یہیں چھوڑ دیں اپنے پھپھو کے پاس۔ ہیزل اشل کو پیار کرتی بولی، پھپھو پلس چاچی۔ نمش مسکراتے کہتے اٹھی، اشل اکیلا ہے، ویسے کب سنا رہی ہو خوشخبری، اشل کا کوئی بہن بھائی آ جائے حویلی میں۔ بھابھی سائیں، ہیزل کشن اٹھاتے منہ پر رکھ گئی۔ لڑکی شرما گئی۔ بھابھی، 15 دن میں کون سی خوشخبری سناؤں آپ کو؟ انشاءاللہ جلد۔ نمش نے کہا تو وہ چہرہ جھکا گئی۔ وہ گلناری ہوتے چہرے سے بولی تو نمش کا قہقہ لگا۔ نمش اشل کو وہیں چھوڑتی باہر نکلی۔ سیرت کوئی بوجھ نہیں کہ اسے کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے، نہ وہ کوئی اچھوت ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھامے گا۔ تقدم شاہ سے شادی مطلب سیرت کو جان بوجھ کر کنویں میں پھینکنا،
جو میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ تو کیا وہ خود سبھی میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سیرت مجھے چھوٹی بہن کی طرح ہے، میں ایسا کچھ سوچنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ جیسے جو بھی کہنا ہے سننا ہے مجھ سے بات کرے، ضروری نہیں ہوتا عزت کی چادر شوہر ہی ڈالے عورت کے سر پر، باپ اور بھائی کی بھی ہوتی ہے۔ سیرت پاک دامن معصوم تھی اور ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سردار بدر شاہ خدا کو حاضر مان کر سیرت کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ جرگہ میں خاموشی چھا گئی۔ مجھے افسوس ہوا سب کی سوچ پر کہ کسی ایک کے الزام تراشی کی وجہ سے آپ سبھی اس معصوم پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ سبھی کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اور جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ دوسروں کی بیٹی پر الزام تراشی نہیں کرتا۔ سیرت مجھے چھوٹی بہن کی طرح ہے، سیرت کی ساری ذمہ داری میری، اس کی پڑھائی سے شادی تک۔ سیرت کے لیے میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈوں گا جسے سیرت کو اپنی ذات کی صفائی نہ دینی پڑے، جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ تقدم شاہ کچھ بھی غلط کرتا اس سے پہلے الحمدللہ میں اور باقی سبھی پہنچ گئے تھے، اس لیے کسی کو حق نہیں سیرت کے خلاف کچھ بھی کہنے کا۔ اور کمال تم شہر سے آئے ہو نا، مگر ایک بات یاد رکھنا، جو مرد اپنے گھر کی عورتوں کی عزت نہیں کرنا جانتا کمال وہ کسی بھی لڑکی کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ جو گھر کی عورت کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ کسی دوسری عورت کی عزت کیا حق کرے گا۔ تمہیں سیرت سے شادی نہیں کرنی تھی بے شک نہ کرتے، مگر اسے یوں سب کے بیچ بدنام نہ کرتے، شادی سے انکار کرتے، مگر مرد بن کر اپنی پسند کا بتا کر، نہ کہ اس کی عزت اچھال کر۔ سب کے درمیان تم جیسے مرد معاشرے میں ایک ناصور ہوتے ہیں جو اچھے اور قابل عزت دار مردوں کا نام بھی خراب کر دیتے ہیں۔ کمال سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور آپ ایک عورت ہیں نا، مگر دوسری عورت کی عزت کرنا نہیں جانتی، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ سیرت آپ کی بیٹی نہ صحیح مگر بیٹی جیسی ہے، آپ کی جگہ اگر آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو پھر بھی آپ یہ سب کرتی۔ جو نشانات آپ نے دیکھے اور بڑھا چڑھا کر بیان کیے وہ اپنے بچاؤ کے لیے تھے، نہ کہ جو آپ نے لوگوں میں بیان کیا۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سائیں معاف کر دے مجھے، معافی مجھ سے نہیں سیرت اور خدا سے مانگو۔ سبھی طرف خاموشی تھی، کسی سے اس کی عزت پاک دامنی کا ثبوت مانگنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ انسان اور خدا کا معاملہ ہے۔ سیرت مجھے میری چھوٹی بہن کی طرح تھی اور ہے۔ کمال کی سوچ اور بات دونوں ہی گھٹیا تھیں۔ اس نے جو کہا آپ لوگوں نے وہی مان لیا۔ سیرت گاؤں کی نہیں، ہماری بھی بیٹی اور عزت ہے۔ اس کے ساتھ جو ہوا ہم معذرت خواہ ہیں، ہماری دشمنی کی وجہ سے گاؤں کی بیٹی کی عزت کو اچھالا گیا۔ ہم نے کبھی حویلی اور گاؤں کی بیٹیوں میں فرق نہیں کیا، آگے پوری کوشش ہوگی اس بار جو ہوا وہ دوبارہ نہ ہو۔ سیرت کی ذمہ داری بدر لے چکا تھا۔ بدر جانتا تھا ابھی کچھ دن مزید باتیں ہوں گی، اسے صرف سیرت کی فکر تھی۔ ایک بھائی کی طرح اکرما ڈیڈ اور ماما چاہتے ہیں تمہارے گھر والے ہمارے گھر آئیں۔ حورین نے اکرما سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل
کے کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرما کی رات کی ڈیوٹی تھی جبکہ حورین ابھی آئی تھی۔ خالہ نے ماما سے میرے رشتے کی بات کی ہے۔ وٹ وہ چونکا خاں۔ آنٹی نے انکار کیا۔ کس حق سے کرتی، کیا کہتی؟ اتنے دن ہو چکے ہیں ہمارے بارے میں سب کو پتہ لگے ہوئے، مگر ابھی تک کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ ماما پریشان ہے کیونکہ اگر تمہارے گھر والے نہیں مانتے تو ماما نے کہا ہے وہ خالہ کو ہاں کر دیں گی۔ آنٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ اور اکرما کا موڈ بگڑا۔ کس حق سے اور کیوں؟ تم نے ابھی تک گھر میں بات نہیں کی۔ اور اکرما تم جانتے ہو میرے سے چھوٹی 3 بہنیں ہیں اور ورشا کا بھی فائنل ایئر شروع ہو چکا ہے۔ میرے بعد ماما اور ڈیڈ نے اس کا بھی کچھ سوچنا ہے۔ اکرما میں بڑی ہوں، ماما چاہتی ہیں پہلے میرا رشتہ ہو جائے، بے شک منگنی ہی تاکہ سب کو پتہ چل جائے اس بارے میں، پھر وہ آرام سے ورشا کا آگے سوچ سکیں گی۔ ایسے میں وہ خاندان والوں سے کیا کہیں گی؟ ہم بڑی بیٹی کا اس لیے رشتہ نہیں کر رہے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، آپ اس کا نہیں چھوٹی بیٹی کا کہیں۔ حورین نے حفقے سے اسے دیکھتے کہا تو اکرما نے سر ہلایا۔ وہ سچویشن سمجھ رہا تھا۔ اوکے یار غصہ مت ہو، میں کرتا ہوں حویلی سبھی سے بات، تم تیاری کرو حویلی آنے کی۔ آخر میں وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا تو حورین کے چہرے پر حیا کی لالی بکھری، جسے چھپانے کے لیے وہ چہرہ جھکا گئی۔ اکرما ہاسپٹل سے 2 دن کی ایمرجنسی چھٹی لیتے یہی بات حویلی میں کرنے آیا تھا تو وہاں نیا مسئلہ شروع تھا، مگر اسے بات کرنی تھی۔ اس نے ماں سے ساری بات شیئر کی اور پھر مہوش بیگم نے رات احتسام شاہ سے۔ میں کرتا ہوں آغا سائیں سے بات، ویسے بھی سیرت کا مسئلہ حل ہو ہی گیا تھا۔ بدر نے جرگہ میں کہا تھا سیرت کی ساری ذمہ داری اس کی ہے، وہ کوئی اچھا لڑکا دیکھتے جلد سیرت کی شادی کروائے گا۔ اور شاویز نے بھی دن کو ایک امید دی تھی، اس لیے اب سبھی نارمل تھا۔ اپنے کمرے سے ہیزل کی طرف جا رہی تھی۔ رات بھی وہ جلدی سو گئی تھی۔ شاداب بھی پتہ نہیں کب آیا تھا کمرے میں۔ پھر ناشتے پر اس کی ملاقات ہوئی ہیزل سے۔ ابھی وہ نارمل تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ نمش نے شکر کا سانس لیا۔ ابھی اشل دادو کے پاس تھا تو وہ ہیزل کے ساتھ باتیں کرنے کی غرض سے اس کی طرف جا رہی تھی۔ اپنے دھیان میں سامنے والے کمرے سے کوئی نکلتے اس سے ٹکرایا۔ آؤچ، سوری۔ نمش کو لگا غلطی اس کی تھی، مگر جیسے ہی نگاہ سامنے پڑی دونوں ایک پل کو رکی۔ کس کے لیے معافی مانگو گی نمش بی بی؟ میرا شوہر چھیننے کے لیے، میرا گھر برباد کرنے کے لیے؟ نمش کا رنگ تحریک ہوا۔ بس میرے سامنے ناٹک نہ کرنا۔ تم وہ ڈائن ہو جو دوسروں کے گھر اجاڑ دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی جیسے میں برباد ہوں تم بھی ہوگی۔ شاداب میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں رہے گا۔ وہ چیخنے لگی۔ رو گی تم، دیکھنا چھین لوں گی میں شاداب کو تم سے۔ وہ مجھ سے دوبارہ نکاح کرے گا، میں تمہیں اس کی زندگی سے نکال دوں گی۔ آغا سائیں نے مجھ سے کہا ہے وہ میرا ہے، دوبارہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ تم نے میرا گھر برباد کیا ہے نمش، تمہارا گھر بھی اجڑ جائے گا، برباد ہوگا۔ میری بد دعا ہے جیسے میں روئی ہوں تم بھی رو گی، جیسے میں اکیلی ہوں تم بھی ہو جاؤ گی، اور تمہارا بچہ وہ بھی نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ رملہ نے کہتے نمش کو اچانک دھکا دیا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، مہوش نے اسے تھام لیا۔ وہ شور پر آئی تھیں۔ رملہ کو چیختے دیکھ جلدی سے اس کی طرف بڑھیں۔ رملہ کیا ہے یہ ڈائن چچی سائیں، اس نے میرا گھر اجاڑ دیا، میرا شوہر چھین لیا۔ وہ اب بھی چیخ رہی تھی جبکہ نمش کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ اس اچانک افداد کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا ہوا تھا؟ اس کے کانوں میں مہوش کے رملہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا رملہ، آؤ میرے ساتھ۔ نزہت رملہ کو اندر لے گئی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اچھا تھا اس دن مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی۔ جبکہ مہوش نمش کو، یہ لو پانی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اچھا تھا اس دن مر جاتی تو جان چھوٹ جاتی۔ جبکہ مہوش نمش کو، یہ لو پانی۔ دیکھو نمش، تم یہ شاداب کو نہ بتانا، اگر ہو سکے تو۔ حویلی کا ماحول پہلے ہی خراب ہے،
तकद्दुम शाह की वजह से अगर शादात को पता चला तो वो गुस्सा होगा, बात और बिगड़ जाएगी। रमला के साथ जो हुआ वो उसकी वजह से हाइपर हो जाती है, अब मुलाजमीन पर गुस्सा करती है। शायद उसकी जगह कोई और लड़की भी हो तो उसका भी यही रद्द-ओ-अमल होगा। शादात का उसे अलग होना, फिर तलाक देना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? रमला क्या कह रही थी? उसने महविश चची को देखते पूछा तो उन्होंने नज़रें चुराईं। नमश के दिमाग में अटक गया था। अब उसकी बददुआ तुम्हारा घर भी खराब होगा, अकेली रह जाओगी। उसने नहीं छीना था उसका घर। चची मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्यों रमला? बस नमश कुछ नहीं होगा। नमश तुम ध्यान मत दो, ऐसे ही लगी थी। नहीं, उसने कहा। देखो नमश, जो हुआ उसे भूल जाओ। वैसे भी तुम लोग शायद 2-3 दिन में चले जाओ वापस, जबकि हवेली का माहौल तुम जानती हो। शादात के कदम रुके थे। क्या हुआ था यहाँ? वो अंदर जाता तभी उसे कॉल आने लगी हेड ऑफिस से। फ़ोन था, वो बंद भी नहीं कर सकता था। पहले ही बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए प्लीज़ इस बात को समझो और छोड़ दो। नमश के दिमाग में जंग शुरू हो चुकी थी। महविश चची साईं उसे समझाते चली गईं। साईं, आप को आगा साईं ने अपने कमरे में बुलाया है। हैरियत वो बात करने के बाद कमरे की तरफ जा रहा था जब मुलाजमा ने उसे कहा उसे नमश के पास जाना था। आखिर क्या बात हुई थी? महविश चची उसके पास थी। क्या किसी ने उसे कुछ कहा था? रमला, रमला का नाम लिया था महविश चची साईं ने। मतलब उसी ने कुछ कहा था। मैं आता हूँ कुछ देर तक। शाह साईं, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सब? जी सब। हैरियत थी सभी आगा साईं के कमरे में। अब क्या हुआ था? वो गहरा सांस लेता मुड़ा। वो आगा साईं के कमरे में दाखिल हुआ तो सभी उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो ठटका सबको देखते। आगा साईं ने सभी बड़ों को अपने कमरे में बुलाया था। आज दिन के वक्त उनसे एहतसाम शाह ने बात की थी। उन्होंने सभी को इसी सिलसिले में अपने कमरे में बुलाया था। बात तो उन्हें वैसे भी सभी से करनी थी, शादात और रमला के मुतल्लक। शादात का आना, ये बात अब और नहीं छुप सकती थी कि रमला और शादात की अलहदगी हो गई थी। हवेली के मुलाजमीन वफादार थे, तभी ये बात हवेली की चार दीवारी में थी, वरना रमला ने जो तमाशा लगा रखा था, खुद को कमरे में लॉक करने वाला। माँ के अलावा वो किसी के सामने न आ रही थी। सगे भाई की शादी में भी वो शामिल न हुई। सभी इकट्ठे थे सिवाय हैज़ल, नमश और रमला के। गुल तो अभी शहर ही थी। कहो एहतसाम, क्या कह रहे थे तुम? सुबह आगा साईं, हुरैन बेटी अपने घर में अपनी बाकी बहनों से बड़ी हैं। वो लोग चाहते हैं हम उन्हें कोई जवाब दें। अकरमा की जानब से हम पहले अकरमा की जानब से पहले हम मंगनी या निकाह कर दें, ताकि वो एक बेटी के फ़र्ज से सब दोष होते दूसरों का भी सोच सकें। जैसे बड़ी ने ढूंढा है वैसे वो भी ढूंढ लेंगी। नज़हत बड़बड़ाई, मगर सभी सुन चुके थे। नज़हत निसा को अफसोस हुआ उसकी बात पर। वो किसी की बेटी के मतलब क्या कह रही थी? खुद भी बेटियों वाली थी। नज़हत बहू ठीक ही तो कह रही है। आगा साईं की बात पर सभी के चेहरे सुर्ख हुए, खासकर अकरमा का। आगा साईं, हम भी बेटियों वाले हैं। एहतशाम शाह ने फ़ौरन कहा था। मैं और महविश सोच रहे हैं क्यों ना बच्चों की मंगनी या निकाह कर दिया जाए। तो ठीक है, मुझसे आजकल मशवरे नहीं बल्कि इत्तला दी जाती है। तुम अपनी बीवी और बेटे से मशवरा कर चुके हो तो जो मर्ज़ी करो। नहीं आगा साईं, ऐसी बात नहीं, ये हमारी राय थी, फ़ैसला नहीं। वो तो आपका ही होगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जो चाहते हो करो। अकरमा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये मामलात हो गया, अब आते हैं असल मसले की तरफ। बताओ शादात, एक दिन हो चुका है तुम्हें आए हुए। बताओ क्या फ़ैसला किया है, क्या सोचा? बात अभी हवेली के अंदर है, मगर अब और नहीं रह सकती। कब कर रही हो रमला से दोबारा तजदीद निकाह? सभी ने शादात को देखा, जिसका चेहरा संजीदा हुआ था मगर वो नॉर्मल था। मैं ये निकाह नहीं कर सकता, वो बोला तो उसका लहजा मजबूती लिए हुए था। सभी के चेहरों पर परेशानी ढूंढ गई, जबकि उनमें सिर्फ एक चेहरा था जो नॉर्मल था, और वो था बदर का। मैं रमला को कैद करते नहीं रखूँगा, उसे और मुझे। आप
سب نے ایک رشتے میں باندھ دیا جسے میں نے ہر طرح سے نبھانے کی کوشش کی اور رملہ نے بھی، مگر دونوں کبھی خوش نہ رہ پائے۔ نمش سے مجھے محبت ہوئی اور میرا اختیار نہیں اس پر۔ شادی ہوتے وہ یہاں آئی، میں نے پھر بھی رملہ سے شادی کو نبھایا کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا کہ ہم مرد عورتوں کو چھوڑتے نہیں۔ مگر جو ہوا، رملہ نے جو کیا، میرا خود سے کنٹرول ختم ہو گیا۔ جب یہ رشتہ ختم ہو ہی گیا ہے تو دوبارہ اسے زبردستی کیوں جوڑنا؟ میں اور رملہ اب کبھی خوش نہیں رہ سکتے، خاص کر رملہ۔ وہ میری کزن بھی ہے سب سے پہلے، اسے بھی زندگی جینے کا حق ہے، اور اس سے بھی پہلے وہ انسان ہے، اس کا بھی خوشیوں پر حق ہے مجھے۔ میں اب اس کے ساتھ مزید نا انصافی نہیں کروں گا۔ میں نمش کو نہیں چھوڑ سکتا، نہ اسے محبت کرنا۔ ایسے میں رملہ سے شادی پھر ایک زبردستی کا سودا ہوگی۔ رملہ کو محبت نہ ملنا مطلب اس کے ساتھ نا انصافی۔ اس نے جو کیا وہ اپنی جگہ خود کو حق بجا سمجھتی ہے، اور شاید کوئی بھی عورت ہو اس کا یہی رد عمل ہوگا اور آگے بھی یہی سب رہے گا۔ نمش اور رملہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اور آگے بھی یہی سب رہے گا۔ نمش اور رملہ کبھی اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ رملہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ اس کی مثال آپ سب کو مہوش چچی سائیں بتا سکتی ہیں۔ شاید آپ سب کو میری بات پر یقین نہ آئے۔ سبھی ٹھٹکے اس کی بات پر، کیا مطلب تھا اس کا؟ تو مہوش بیگم نے جو دیکھا تھا سب بتا دیا۔ سبھی نے افسوس سے سر ہلایا۔ نزت سبھی سے نظریں چرا گئی۔ اب آپ سب ہی بتائیں، کیا مجھے رملہ سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے؟ ہماری زندگیوں میں بہت مشکل سے سکون آ رہا ہے، میں واپس وہی سب نہیں چاہتا۔ رملہ میری طرف سے آزاد ہے، اپنی زندگی میں کسی کو حق نہیں اسے قید کرتے دباؤ ڈالنے کا۔ اس نے آغا سائیں کو دیکھتے جتایا، رملہ کو خدا ہمارا مذہب حق دیتا ہے دوسری شادی کا۔ اس کی بات پر سبھی کے رنگ بدلے۔ آغا سائیں نے مٹھیاں زور سے بیچی، اگر اس کا فیصلہ دوسری شادی ہوا تو مجھے امید ہے آپ سب اسے روکیں گے نہیں نا؟ میں ایک مردانہ انا کو بیچ میں لاتے اسے روکوں گا؟ اسے حق ہے اپنا جیون ساتھی چننے کا۔ اگر یہ حق مردوں کو ہوتا ہے تو عورتوں کو بھی برابری دیتا ہے اسلام، اور یہی تو ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے۔ پہلے بھی اسے روکا گیا تھا، سبھی دھنگ رہ گئے تو کیا؟ جبکہ کچھ الجھے۔ شاداب ہلکے سے مسکرایا، میں جانتا ہوں تعجب سے دیکھنے کی ضرورت نہیں سب کو۔ میں یہاں نہیں تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں انجان ہوں۔ آپ سب نے رملہ کی مرضی کے بنا یہ رشتہ جوڑا تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے بولا تو آغا سائیں اور باقی سبھی خاموش ہوئے۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا برخوردار، اب تو وہی ہو رہا ہے جو تم لوگ چاہتے ہو، آغا سائیں نے تنزیہ کہتے اسے جتایا۔ تو شاہ مسکرایا، حویلی کی خوشیاں بھی اسی میں ہیں کہ سب کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے۔ خیر، میری طرف سے انکار ہے۔ آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ ہمیں اب اس چیز کو چھوڑ کر اپنوں کی خوشیوں کی پرواہ کرنی چاہیے۔ شہزاد شاہ، ہماری 7 نسلوں میں آج تک یہ نہیں ہوا۔ آغا سائیں کو جلال آیا، ضروری نہیں جو 7 نسلوں میں نہیں ہوا وہ آگے بھی نہ ہو۔ ہمیں وقت کے ساتھ اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ شہزاد ٹھیک کہہ رہا ہے، رملہ کوئی سامان نہیں جو میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے۔ اعتزاز شاہ نے غصے سے سرخ چہرے سے کہا۔ شہزاد اپنا فیصلہ سنا چکا تھا آغا سائیں، ہم زور زبردستی نہیں کر سکتے، انجام پہلے ہی ہمارے سامنے ہے۔ ہم لوگوں کے لیے دونوں کو مجبور نہیں کر سکتے آغا سائیں۔ رملہ میری بہن ہے، مجھ پر بوجھ نہیں، لوگوں کے لیے اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ شہزاد اپنی زندگی میں آزاد ہے تو رملہ بھی۔ اگر اس کا فیصلہ شادی ہوا تو ہم اس کے لیے کوئی بہتر انسان تلاش کریں گے جو اسے خوش رکھ سکے۔ بدر نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ نزہت نے شوہر کو دیکھا، میری معصوم بیٹی کی زندگی خراب کر دی آپ سبھی نے۔
وہ روتے بولی، نزہت بیگم اگر اپنی بیٹی کو سمجھاتی تو یہ سب نہ ہوتا، تمہاری شہ پر ہی یہ سب ہوا ہے۔ احتجاج شاہ نے غصے سے کہا تو نزہت گڑبڑائی، لالا سائیں جو گزر گیا ہے اس پر غصہ ہونے کا فائدہ نہیں، فی الحال حورین اور اکرمہ کے بارے میں اب سبھی غور کریں، رملہ کو بھی وقت دیں، غلطی ہم سبھی کی تھی، ہم نے شاید جلد بازی کر دی، حورین بیٹی بھی کسی کی بیٹی ہے، کسی کے گھر کی عزت، اکرمہ نے اگر اسے وعدہ کیا ہے تو ہمیں اب ان کے متعلق سوچنا ہوگا، ہمیں انہیں جواب دینا ہے، کب تک ہم ان کے گھر جائیں گے؟ التمش شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، احتشام شاہ نے سر ہلایا۔ التمش ٹھیک کہہ رہا ہے، احتشام شاہ نے سر ہلایا، مگر اکرمہ سے بڑا شاویز ہے، یاسمین شاہ نے کہا۔ شاویز اپنے نام کی پکار پر گڑبڑا گیا، دادی سائیں میں، ہاں برخوردار تم، اور اگر تم نے بھی کوئی دیکھ رہی ہے تو بتا دو، بعد میں تم بھی نہ کہو کہ تم پر بھی زبردستی یہ رشتہ مسلط کیا گیا۔ آغا سائیں کے تنزیہ کہنے پر شاداد نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرا سانس بھرا، وہ جانتا تھا یہ بات اسی کو سنائی گئی ہے، جبکہ شاویز نے ایک نظر سب کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، اس نے گلا کھنگارا، شاید یہی موقع تھا، آج بات جب چھڑ ہی گئی تھی تو اسے بتا دینا چاہیے، وہ جانتا تھا زرخان تک بات گئی تو وہ مشتعل ہوگا، اس نے زرخان سے کہا تھا وہ بھی کسی سے یہ بات نہیں کرے گا، وہ وعدہ خلافی کر رہا تھا مگر بتانا ضروری تھا ورنہ کہیں اس کا بھی رشتہ نہ کسی سے طے کر دیں، اسے آگاہ کرنا ہوگا اپنی پسند سے، آپ سب اسے جانتے ہیں اچھے سے، وہ بولا نہیں، سبھی کو شوق دے گیا۔ آغا سائیں سیدھے ہوئے، شاوی؟ نسا نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، کون ہے وہ؟ احتشام شاہ نے اسے دیکھتے حیرت سے پوچھا، یاشا زیدی۔ شاویز کے کہنے کی دیر تھی، وہاں خاموشی چھا گئی، سبھی کی آنکھیں حیرت سے پوری کھلی مگر لب پھڑپڑائے، الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے تھے۔ شاداد نے بھائی کو دیکھا، شاویز، یاشا زیدی؟ شاداد نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا، جی۔ وہ بھی سنجیدہ تھا، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، شاویز زر کبھی نہیں مانے گا۔ شاداد کو حیرت ہو رہی تھی، اس نے بھائی کو سمجھانا چاہا، جانتا ہوں مجھے ابھی کوئی جلدی نہیں، ویسے بھی میری زرخان لالا سے بات ہو چکی ہے۔ وٹ اب کی بار پہلے سے بڑا جھٹکا دیا تھا اس نے سب کو۔ جی میں نے زرخان لالا سے یہی کہا ہے کہ اور کیا کہا ہے ذرا ہمیں بھی بتانا۔ احتشام شاہ نے اپنے چھوٹے سپوت کو دیکھتے محو حیرت اور کیا کہا ہے ذرا ہمیں بھی بتانا۔ احتشام شاہ نے اپنے چھوٹے سپوت کو دیکھتے محو حیرت ہوتے استفسار کیا، بڑا تو بڑا، چھوٹا اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، وہ سٹ پٹایا باپ کے لہجے پر، ایک نے بدلے کی شادی پر ماسی ماسا کو ماں باپ بنا لیا، دوسرے کو شادی کی بات کرتے ضرورت محسوس نہیں ہوئی ماں باپ کی، خود پہنچ گیا رشتہ مانگنے، وہ غصے میں آتے بولے تو شاویز نے خفت سے سر جھکائے۔ اکرمہ نے مسکراہٹ دبائی، تم لوگوں سے تو اکرمہ اچھا ہے، جس نے لڑکی پسند کرتے گھر والوں کو آگاہ تو کیا۔ تایا سائیں پہلے سن تو لیں، آپ کے سپوت نے کہا کیا ہے؟ اکرمہ کی زبان میں کھجلی ہوئی، شاوی نے اسے گھورا، تم جانتے ہو؟ اعظم شاہ نے بیٹے کو دیکھتے کہا تو وہ گڑبڑا کر سر کھجاتے نظریں جھکا گیا، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی دے ماری، اچھی خاصی عزت بنی تھی۔ احتشام چچا کی بات پر ایک کیا کر رہا ہے دوسرے کو خبر نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب۔ احتجاج شاہ نے کہا، بتاؤ کہیں رشتہ تو نہیں مانگ لیا؟ شاویز شاہ، یاد رکھنا زرخان صرف شاداد کا دوست نہیں، اس گھر کا داماد بھی ہے۔ احتشام شاہ کو جلال آ گیا، رشتہ نہیں مانگا، بس؟ وہ رکا، کیا بس؟ اب کی بار احتشام شاہ متفکر ہوتے بولے، یہ کہا تھا کہ جب تک یاشا 18 سال کی نہیں ہوتی میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا آپ لوگوں سے بھی، مگر وہ دوبارہ رکا، باپ کو دیکھا جن کے چہرے کی سرخی بڑھ رہی تھی، اور یہی حال آغا سائیں کا تھا، وہ یاشا کے بھائی سے یہ بکواس کر چکا تھا، بنا کسی بڑے کے علم میں لائے، بنا بتائے، مگر
اس کے 18 سال کا ہوتے ہی کیا انہوں نے بیٹے کو گھورتے پوچھا تو وہ گڑبڑاتے بولا، نکاح؟ واہ برخوردار! اور رخصتی کا کیا پلان ہے یہ بھی بتا دو اب کی بار اکرمہ، شاداب اور بدر تینوں ہی سر جھکا گئے مسکراہٹ چھپانے کو۔ شاویز ہفت زدہ رہ گیا۔ شاویز شاہ بڑے مر گئے تھے کیا جو تم یہ خود بکواس کرتے رہے ہو اس سے؟ نہیں بابا سائیں، وہ کیا وہ سیدھے بتاؤ۔ وہ دہاڑے اکرمہ سے اپنا قہقہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ آگے کی کہانی وہ جانتا تھا اور ابھی سب کا ریاکشن بھی۔ دراصل بابا سائیں میرا ایسا ارادہ نہیں تھا۔ تو کیا ارادے تھے؟ وہ میں نے یاشا سے کہا تھا مجھے لالا سائیں مت کہنا۔ کہا کرے تو اس نے زرہاں لالا کو بتا دیا۔ اب ایک گدھے نالائق وہ نظریں جھکائے بولا تو سبھی کو اس کی بات پر اچھوت لگ گیا۔ لا حول ولا قوت! اس معصوم بچی سے تم یہ کہتے رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ احتشام شاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہی آغا سائیں کو اپنے پوتے کی حرکت پر یقین نہ آیا۔ شاویز کی درگت پر تینوں کا برا حال تھا، چہرے ضبط کے مارے سرخ ہو رہے تھے۔ کس نے کہا تھا بچی سے دل لگاؤ؟ اکرمہ نے سرگوشی کی تو شاوی نے اسے کچا چبانے والی نظروں سے گھورا۔ مجھے تو لگتا ہے بدر کو چھوڑ کر باقی سبھی مجنوں رانجھے بن گئے ہیں یہاں۔ احتشام شاہ کا غصے سے بس نہیں چل رہا تھا۔ بڑوں کے کرنے والی باتیں وہ خود کرتا رہا تھا۔ جہاں ان تینوں نے پہلو بدلے وہیں بدر نے مسکراہٹ دبائی، فہریہ کالر سیدھا کیا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے لالا سائیں، ایک ہی لائن کے مسافر ہیں سارے۔ میں کسی فروا مروا سے شادی نہیں کروں گا سوائے حیدر کے۔ یہی الفاظ تھے۔ سردار بدر شاہ کے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ آغا سائیں کی بات پر بدر حجل ہوتے اٹھا۔ مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ جبکہ التمش شاہ، امان شاہ اور اعتزاز شاہ نے مسکراہٹ دبائی، وہاں احتشام شاہ نے حیرت سے دیکھا۔ جی تایا سائیں، ثابت ہوا سردار بدر شاہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، اکرمہ کہتے وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ احتشام شاہ کے غصے سے سرخ چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سو گائز، کیسی لگی آج کی آپ لوگوں کو ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اس ٹائم تو تقریباً 1:30 سے 2 کا وقت ہو چکا ہے، اور ابھی میں نے بہت ہی زیادہ مشکل سے ایپی ریڈ کی۔ میری آنکھوں میں اتنی شدید قسم کی نیند آئی ہے، اور آپ کی ایپی ریڈ کرتے کرتے مجھے بھوک بھی شدید لگ چکی ہے، مگر آپ کی رائٹر ذرا بھی سگر لڑکی نہیں ہے کہ کچن میں جا کے اس ٹائم کچھ کھائے یا بنائے۔ سو بس میں یہ دیکھیں میرے پیٹ میں بھی سچی میں چوہے دوڑ رہے ہیں بھاگ بھاگ کے۔ میرے پیٹ کو بھی تھکا دیا ان لوگوں نے۔ فی الحال ابھی ہم تھوڑی ناول پہ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کچھ الگ ہی لکھوں گی، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ تو سیرت کے لیے آ گیا ہے نیا بندہ۔ باقی جن لوگوں نے اندازے لگائے تھے ناصر اور اکرمہ کے، اسپیشلی اکرمہ کے، تو ابھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکرمہ کی شادی بالکل بھی نہیں ہونے والی کسی سے۔ اس کے لیے جو لڑکی میں نے لائی ہے اسی سے شادی ہوگی۔ ہاں، اکرمہ کی زندگی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ ایپی میں بھی ایک کافی اچھا ٹوسٹ ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ یہ ایپی آج رات تو نہیں، انشاءاللہ آپ کو کل دن کو ملے گی، کیونکہ اس میں ایک چھوٹا سا سین ایڈ کروں گی، اور اس کے علاوہ ابھی ایڈیٹنگ بھی رہتی ہے تو بہت ہی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے۔ تو ابھی مجھے دیں اجازت، تو میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔